रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नहल, ये सूरह नहल की 35। इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि पूरी कायनात अल्लाह के वजूद पर गवाही देती है, और पूरी कायनात के अंदर आपकी अकल जो है वो खुदा की बर्तरी और खुदा की कुदरत की गवाही देती है। और जिन लोगों को, जिनके अंदर ईमान की रमक है, उनको अलहदा से मोजज़ात की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी अकल उनको देखकर गवाही देती है कि है कोई कायनात का चलाने वाला जो बहुत ही पावरफुल है और बड़ा शफीक है। तो तुम देखो शहद की मक्खी की तरफ, जरा देखो, गौर करो, छोटी सी मक्खी फूलों पर, पत्तियों पर, सब्जियों पर, दरख्तों पर बैठ के उनका रस चूसती है, और फिर एक शानदार मजबूत घर बनाती हैं, और फिर उसके अंदर शहद बनाती हैं। और देखो खुदा की कुदरत ये कि वो शहद बनाती हैं जिससे उनको कोई फायदा नहीं है। वो शहद उन्होंने नहीं खाना, वो शहद हम इंसानों ने खाना है, लेकिन वो शहद बनाने में कितनी पहरेदारी करती है, कितनी हिफाजत करती है, और एक अजीम खुराक जो कई बीमारियों की शफा है वो आपको बना कर देती है। तो बताओ कि ये कायनात क्या खुद ब खुद बन गई? जाहिर बात है कि जब तुम ये समझते हो कि एक मोबाइल अपने आप नहीं बन सकता, एक लकड़ी की मेज नहीं बन सकती, इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी अल्लाह की जात की गवाही, क्या क्या कुछ तुम जुटलाओगे। अभी कल मैंने, एक खातून ने बड़ा इसरार किया दुबई से कि मैं उसको कुरान पढ़ाऊं। तो और भी अगर कोई शुरू से पढ़ना चाहे तो वो उस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। तो वो कहने लगी कि दुबई में हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होंगे, हम मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होंगे, हमें जिंदगी नहीं दी जाएगी, बस हमारी यही जिंदगी है। तो ये बात अपनी जात में इतनी इलॉजिकल है, इतनी इलॉजिकल है कि अगर तुम खुदा का वजूद मानते हो तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में कुछ लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सिवाय गुनाहों के कुछ नहीं करते। तो अल्लाह ने क़यामत की सबसे बड़ी दलील ये दी है कि तुम्हारा क्या हाल है, मैं दोनों को बराबर कर दूंगा। अंजाम के लिहाज से मैं एक गुनाहगार को और एक मोमिन को मैं बराबर कर दूंगा। क्या मैं गुनाह करने वाले को उसकी, जिसने दुनिया में लोगों की जिंदगियां हराम की हैं, और एक वो जो मुसल्ले पे खड़ा होकर मुझसे हिदायत मांगता है, क्या मैं दोनों को बराबर कर दूंगा? मैं उनको सजा और उनको इनाम नहीं दूंगा? तो ये जो बात है ना कि आप आखिरत पर ईमान न लाके अपनी जान छोड़ देंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप शेर को देखकर आंखें बंद कर लें। आप आंखें बंद कर लें कि जी मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, हालांकि जब आप आंखें खोलेंगे तो आपकी मौत सामने खड़ी। बहरहाल जब किसी से बात होती है तो ये बात असरअंदाज होती है, और फिर उसका जिक्र करने को भी दिल चाहता है। तो अल्लाह ने अपनी किताब में ये बात कही, क्यामत आएगी, क्यामत आएगी, क्यामत आएगी, तुम्हें तुम्हारे अमाल का हिसाब किताब देना होगा, अदरवाइज इस कायनात का कोई मकसद नहीं। अगर हमने मर के और हमने कब्रों ही में रहना है, हमने कब्रों ही में रहना है, तो हमें जिंदगी का कोई मकसद नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 35 से शुरू करती हूँ। वकाल अल्लज़ीना अशरकू लो शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शैइन कज़ालिका फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़हल अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। ये मुशरिकीन कहते हैं कि अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी की इबादत ना करते, ना हम ना हमारे बाप दादा ना उस हिदायत के बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। इससे पहले वालों ने भी यही रवैया इख्तियार किया, सो रसूलों पर तो साफ साफ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। चुनाचे देख सकते हो कि हमने हर कौम में एक रसूल इस दावत के साथ भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, शैतान से बचो। फिर उनमें से कुछ को अल्लाह ने हिदायत दी, और उनमें से कुछ ऐसे हुए कि जिन पर गुमराही मुसल्लत हो गई।
रोज जमीन में चलो फिरो, देखो कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। अच्छा जी, अगर तुम इनकी हिदायत के हरीस हो तो इससे क्या हासिल करोगे? ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस लिए कि अल्लाह उनको हिदायत नहीं दिया करता जिन्हें अपने कानून के मुताबिक गुमराह की राह। सिमरजी आपका माइक खुला हुआ है। गुमराह कर देता है और इनका कोई मददगार भी नहीं होता। ये अल्लाह के नाम से पक्की पक्की कस्में खाकर कहते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह उसको नहीं उठाएगा। क्यों नहीं? ये उस पर एक वादा है जिसे वो लाजिमन पूरा करेगा, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। ठीक है, अक्सर लोग नहीं जानते। ये इसलिए होगा कि अल्लाह इनके सामने उस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं और मुनकिर जानने के वो झूठे थे। ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हम जिस किसी चीज का इरादा करते हैं तो हम उसके बारे में कहते हैं हो जा, तो वो चीज हो जाती है। यानी हम बचपन में ये अपने माँ बाप से सुना करते थे कि अल्लाह ताला जब किसी चीज को बनाने का इरादा करते हैं तो अल्लाह के लिए सिर्फ कहना इतना ही काफी होता है कि कुन, हो जा, तो फयकून, वो चीज हो जाती है। अल्लाह को किसी चीज की इंतजार करने की जरूरत नहीं। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बाद मा ज़ुलिमू लनुबव्वि अन्नहुम फि दुनिया हसना वल अजरुल आखिरति अकबर लौ कानू यालमून अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून। हम क्यों नहीं उठाएंगे, बल्कि जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की इसके बाद के उन पर जुल्म ढाए गए, हम उनको दुनिया में भी लाजमन अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो कहीं बढ़कर है। ए काश ये मुनकरीन जानते, इन्हीं हिजरत करने वालों को देंगे जो साबित कदम रहे और जो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। यानी मक्का से जिन लोगों ने इस्लाम की खातिर हिजरत की और तमाम सौबतों को बर्दाश्त किया, अल्लाह ताला कहते हैं खुदा उनको दुनिया भी देगा और उनको आखिरत भी देगा। आयत नंबर हम जी इस वक्त पढ़ रहे हैं 43, सूरह नहल की 43। इन्हें इसरार है कि इनके फरिश्ते भेजे जाएं। हकीकत यह है कि तुमसे पहले भी हमने आदमियों को ही रसूल बनाकर भेजा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन ये बात कहते हैं कि हमारी तरफ फरिश्ते आए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इंसानों की तरफ इंसानों को ही पैगंबर बनाकर भेजता हूँ। ठीक है, सो अगर तुम नहीं जानते तो उनसे पूछ लो जो इससे पहले याद दहानी करने वाले हैं। हमने उनको दलाइल के साथ और किताबें देकर भेजा। अब ये याद दहानी हम तुम्हारी तरफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतारी है, इसलिए कि तुम इन लोगों के लिए उस चीज को बयान करो जो इनकी तरफ नाजिल की गई है, और इसलिए कि ये गौर भी करें। ठीक है जी, अब है मैं आयत नंबर 45 पे। क्या ये लोग बुरी तदबीरें कर रहे हैं? वो इस बात से बेखौफ है कि अल्लाह इनको जमीन में दफन कर दे, या इन पर वहां से अजाब लाए जहां से इन्हें गुमान भी ना हो, या इनको चलते फिरते पकड़ ले। वो ऐसा करने पर आ जाए, कोई खुदा को आजिज नहीं कर। मत दिलाओ अल्लाह को गुस्सा, मत दिलाओ अल्लाह को उसकी गिरफ्त का एहसास, उसकी कुदरत का एहसास। खुदा जब किसी को पकड़ना चाहता है तो सेकंड में उसको उसका सफाया कर देता है। या इनको ऐसी हालत में पकड़ ले कि खुद भी अंदेशा महसूस कर रहे हों, वो इन्हें मोहलत दे रहा है इसलिए कि तेरा परवरदिगार है मोहम्मद बड़ा नरम तबीयत है और उसकी शफकत हमेशा अपने बंदों पर है। जस्ट गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, गुनाह पर इसरार ना करो, तकब्बुर ना करो। हाँ मैंने किया फिर क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, फौरन इंसान कुछ भी नहीं, इंसान कुछ भी नहीं। अल्लाह एक इशारा करे इंसान वहीं साकित हो जाए। तो हमेशा गलती हो जाए तो शैतान की तरह ये ना कहो कि मैं बड़ा हूं, बल्कि अपना सर सजदे में डाल दो और अल्लाह से कहो या अल्लाह माफ कर, या अल्लाह माफ कर दे। वो इतना रहमान और रहीम है, वो फौरन तुम्हें माफ करके तुम पर अपनी रहमतें करता है। अल्लाह ने जो चीज भी पैदा की, क्या ये उसको नहीं देखते कि उसके साए अल्लाह को सजदा करते? यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम देखो कायनात की हर चीज मुझे सजदा करती, और दरख्तों की टहनियों को झुके हुए देखो। ठीक है, सूरज के देखो, चांद का अरूजो जवाल देखो, सितारों का अरूजो जवाल देखो, हर चीज अल्लाह को सजदा करती है। ए इंसान, तू ही अकड़ रखता है और तकब्बुर करता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि क्योंकि दुनिया के अंदर सूरज एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी नायाब चीज है सूरज इस दुनिया के अंदर। तो
जो चीज भी हमारी जमीन पे साया बनाती है, अगर आप देखें तो वो सूरज के ऑपोजिट साइड पर हमारा साया गिरता है। इस चीज पर गौर कीजिए कि सूरज के ऑपोजिट साइड पर हमारा या चीजों का साया गिरता है, सूरज के सामने नहीं गिरता। और ये इस कायनात की सबसे बड़ी मिसाल है कि कायनात का चप्पा चप्पा अल्लाह को सजदा करता है, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने कहा, मैं तुम्हें इनकी मोहलत दे रहा हूँ इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही नरम तबीयत और उसकी शफकत हमेशा अपने बंदों पर रहती है। अल्लाह ने जो चीज भी पैदा की, क्या ये इसको देखते नहीं कि इसके साए अल्लाह को सजदा करते हैं, दाएं और बाएं से पलटते हैं, और जिनके ये साए उन पर फरूतनी तारी होती है। फरूतनी का मतलब होता है आजिजी। हर चीज पर खुदा के सामने आजिजी तारी होती है। हकीकत यह है कि जमीन और आसमान में जितने जानदार हैं वो सब खुदा को सजदा करते हैं, और खुदा के सामने फरिश्ते भी, वो कभी अल्लाह के हुक्म की सरताबी नहीं करते। वो अपने ऊपर अपने परवरदिगार से डरते हैं और वही करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया गया। नाजिबा जी अपना प्लीज माइक बंद कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया कि वो दो माबूद ना ठहराओ, अल्लाह एक ही इबादत के लायक है, इसलिए मुझी से डरो। जमीनों आसमान में जो कुछ है उसी परवरदिगार का है, उसी की अतात हमेशा लाजिम है। फिर क्या अल्लाह के सिवा तुम औरों से डरते हो, अपने परवरदिगार से नहीं डरते? तुम्हें जो नेमत भी मिली हुई है अल्लाह की तरफ से मिली है, फिर जब कोई तकलीफ तुमको पहुंचती है तो फरियाद भी उसी से करते हो। जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो कोई आस्थाना, कोई बुत तुम्हारी मदद नहीं करता, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करते हो। तुम अल्लाह की तरफ, नाजिबा जी प्लीज माइक बंद कर दीजिए। तो फरियाद करते हैं, फिर जब अल्लाह वो तकलीफ तुमसे दूर कर देता है तो उसी वक्त तुम में से कुछ लोग अपने परवरदिगार के शरीक ठहराने लगते हैं, ताकि जो नेमतें हमने इनको दी हैं उनकी नाशुक्री करें। सो चंद दिन दुनिया में ऐश कर लो, फिर अनकरीब तुम जान लोगे। और जिनके बारे में इन्हें कुछ इल्म नहीं, उनका हिस्सा भी उन चीजों में लगाते हैं जो हमने इनको अता की। अता तो मैंने की हैं सारी चीजें, लेकिन नजर न्याज ये बुतों और मजारों पे करते हैं। तो इनका हिस्सा भी उन चीजों में लगाते हैं जो हमने इनको अता की। खुदा की कसम, जो झूठ तुम बांध रहे हो उसकी तुमसे जरूर बाज पश होगी। हर चीज की बाज पश होगी। खुदा देता है और खुदा की ही तुम शरीक करने लग जाते हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां ठहराते हैं। सुभान अल्लाह, खुदा के लिए बेटियां और इनके लिए जो चाहें। यानी अपनी बात उनकी ये है कि बेटी की खुशखबरी सुनकर नदामत और पशेमानी से उनके चेहरे स्याह हो जाते हैं, और जब बेटा पैदा होता है तो बहुत खुशियां मनाते हैं। जब इनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाए तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है, वो अपने दिल में घुटा रहता है, उसकी आर के मारे जिसकी खुशखबरी इसको दी गई लोगों से छुपता फिरता है, सोचे कि उसको जिल्लत के साथ रख छोड़े या इसको मिट्टी में दफन कर दे। सुनो क्या बुरा फैसला है जो तुम करते हो। हकीकत यह है कि बुरी तमसील के लायक तो वो लोग हैं जो आखिरत को नहीं मानते। अल्लाह के लिए तो सबसे बढ़कर तमसीलें हैं, और जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। यानी तुम खुदा की बेटियां बनाते हो फरिश्तों को, और फरिश्तों की मूर्तियां बना के उनको सजदा भी करते हो, ताकि वो अल्लाह के हजूर आपकी सिफारिश करें। तो देखो, बात सुनो बेवकूफो, अपने लिए तो बेटी का नाम सुनना भी तुम पसंद नहीं करते। तुम्हारे घर बेटी पैदा हो जाए तो उसको जमीन में दफन कर देते हो, और ए अकल के मारो, अल्लाह के लिए बेटियां तखलीक करते हो। यानी खुद तुम्हें जिस चीज से नफरत है, अल्लाह के लिए तुम वही तजवीज करते हो। अगर अल्लाह लोगों के जुल्म पर फौरन इन्हें पकड़ लेता तो जमीन पर किसी जानदार को ना छोड़ता। अल्लाह ताला ने ये बताया कि अल्लाह ताला लोगों को ढील क्यों देता है। अल्लाह के पास कुदरत है, वो इमीडिएटली गर्दन से पकड़ सकता है अपनी मखलूकात को। जो कोई खुदा के बारे में नाफरमानी की बात करे या कोई गलती करे, बिल्कुल खुदा इस पर कादिर है कि आसमान से उस शख्स को अजाब आ पकड़े, लेकिन वो लोगों को माफी का फायदा देता है। लोगों से कहता है, हो सकता है कि तुम माफ कर दो, कब मांगो तो मैं तुमको माफी दे दूं। और अगर मैं जल्दी जल्दी लोगों को उनके अमाल की सजा देता तो तुम खुद कहते कि या अल्लाह हमें मोहलत तो देते। तो अल्लाह ताला तुम्हें माफी मांगने की मोहलत देता है, तौबा करने की मोहलत देता हूँ। इसका कायदा है कि वो एक मुकर्ररा वक्त तक इन्हें मोहलत देता है, फिर जब उसका वो मुकर्ररा वक्त आ जाता है तो वो एक घड़ी पीछे नहीं हट सकेंगे ना आगे बढ़ सकेंगे।
یہ اللہ پر وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے آگے بھی بھلائی ہے، اس لیے کہ لازماً دوزخ ہے اور اسی میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے، تو شیطان نے ان کے اعمال بھی ان کی نگاہوں میں اچھے کر دیے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تم پر صرف اس لیے اتاری ہے کہ اس کے ذریعے تم وہ چیزیں ان پر اچھی واضح کر دو جس میں یہ اختلافات کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ یہ ان لوگوں کی ہدایت اور رحمت ہے جو اس کو مان لے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین سے پانی برسایا، پھر اسے زمین کو اس کے لیے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی عقل ہے جو سنتے ہیں، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑا سبق ہے۔ ہم نے ان کے پیٹوں کے اندر گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دودھ نکلتا ہے گائے اور بھینس کا اور بکری کا، وہ ان کی خون کی جو نالیاں ہیں اور ان کے گوبر نکلنے کا جو راستہ ہے، اس کے بیچ میں سے ہم دودھ نکال کے دیکھتے ہیں۔ تو کیا پرفیکشن ہے اس پروردگار کی، کیا قدرت ہے اس پروردگار کی کہ دودھ میں نہ تو گوبر کی بو آتی ہے نہ خون کی علائش آتی ہے۔ پیتے ہو ٹھنڈا کر کے، آج کا روح افزا ڈال کے آپ پیتے ہو، روزہ کھولتے ہو، تو کیا ایک نشاط اور ایک سرور تم پہ طاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے تم دہی بناتے ہو، اس سے تم چیز بناتے ہو، اس سے تم مکھن اور دیسی گھی بناتے ہو۔ تو ایک ہی چیز میں پروردگار نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں رکھ دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تم اس سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں۔ عرب لوگ کھجور سے بھی شراب بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے نہیں تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر حکم کیا کہ وہ پہاڑوں اور درختوں میں اور ان لوگوں پر جو اونچی اونچی بیلیں بنا لیتے ہیں ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل۔ یعنی خدا نے اس کی فطرت بنائی ہے کہ وہ پہاڑوں اور درختوں پر اپنا گھر بناتی ہے، بیلیں بناتی ہے اور اس میں اپنے چھتے بنا کر ہر قسم کے پھل سے رس چوستی ہے، اور مختلف ویرائٹی اور مختلف قسم کا شہد تمہارے لیے یہ شہد کی مکھیاں بناتی ہیں، جس سے ریشم بھی بنتا ہے، شہد کی قسمیں بھی بنتی ہیں، اور اس میں اللہ کے لیے بہت نشانی ہے تمہارے لیے۔ اس کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں، تم میں سے کچھ افضل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، حق یہ ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دی، پھر جن کو برتری دی وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اس کے برابر نہ ہو جائے۔ یعنی بعض لوگوں کا ضمیر پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ملازموں کو، اپنے نوکروں کو بہت برا کھانا، بچا ہوا کھانا دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پیغمبر کا حکم ہے کہ تمہارے لیے کوئی بھی موسمی چیز اگر آئے تو سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو دیتے، بچوں کو دیتے۔ تو لیکن خدا کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی خدائی دوسروں میں بانٹ دی ہے، یہ انہی سے پاتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ پھر یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی، یعنی جس طرح کا سٹرکچر تمہارا ہے اسی طرح سوچنے سمجھنے عقل و شعور رکھنے والی بیویاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرمائی ہے، تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی۔ پھر کیا یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں، اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے ہیں، اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ آسمانوں سے ان کے لیے کسی روزی پر کوئی اختیار رکھتی ہیں، نہ زمین سے، اور نہ کوئی دسترس پا سکتی ہیں۔ سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو کہ تم انسانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اللہ کے معاملے میں بھی تم ویسی مثالیں دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات میں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم مثالیں ہی سننی چاہتے ہو تو سنو،
اللہ ایک غلام کی مثال دیتا ہے جو دوسروں کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اس کے مقابلے میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے روزی عطا کی، پھر وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ پھر خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو۔ حق یہ ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے۔ وہ آدمی ہے ان میں سے گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے اور اس کو جہاں سے بھیجتا ہے کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ گونگا اور وہ تمہارا غلام جو بڑا ایفیشینٹ ہے، بھاگ بھاگ کے سارے کام کرتا ہے، کیا تمہاری نظر میں دونوں برابر ہوں گے؟ جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے خود بھی اسی راہ پر قائم ہے۔ انہیں اصرار ہے کہ قیامت آنی ہے تو اس کا وقت بتایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کا سارا غیب اللہ کے پاس۔ اگر اللہ تعالی ہمیں قیامت کا پتہ بتا دیتا کہ کل آنی ہے، پرسوں آنی ہے، تو ہم لوگ فوراً ہر چیز کو چھوڑ کر، دنیا داری کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت اس لیے نہیں بتایا کہ تم اپنے اعمال کے لیے کوشش کرو، تم اعمال کمانے کے لیے کوشش کرو، تاکہ خدا تمہاری آزمائش کر کے تمہارے لیے بہترین انجام پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان کا سارا غیب اللہ کے اختیار میں ہے۔ قیامت ایون حضرت جبرائیل کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے۔ حدیث جبرائیل کا میں بار بار آپ کو حوالہ دیتی ہوں نا، کہ حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت جبرائیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو وہ تم مجھ سے زیادہ جانتے، لہذا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو تم کو اللہ ہی نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم نہیں جانتے اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہیں کان دیے عبرت کی باتیں سننے کے لیے، تمہیں آنکھیں دی خدا کا نظام کائنات میں دیکھنے کے لیے، تو اپنے دلوں میں سوچ پیدا کرو، ہر درمی اور ضد کا مظاہرہ کر کے اللہ کے نافرمان نہ بنو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند بنے ہوئے ہیں، اس کو اللہ ہی تھامے ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو پرندے فضا میں دور دور تک اس کے پرندوں جہازوں کے اوپر سے بھی گزرتے ہیں اور پروں کو پھیلاتے پھیرتے ہیں، بتاؤ کون ان کو کرتا ہے، کون ان کو تھامتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ ہی نے پرندوں کو تھاما ہوتا ہے۔ اور پرندوں کی شکل پہ ہی ہمارے لوگوں نے جہاز بنائے، فضا میں اڑتے ہیں اور تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند ہیں، ان کو صرف اللہ تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہے۔ فضا میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کی طرح تمہارے لیے نہایت گھروں کا سکون بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے۔ پرانے زمانے میں چوپایوں کی کھالوں سے خیمے بنائے جاتے تھے، جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے وقت نہایت ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور ان کے روموں سے، ان کے بالوں سے تمہارے لیے گھروں کا سامان اور برتنے کی بہت ساری چیزیں بنائی ہے جن سے ایک وقت تک تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا کر دیا، اور تمہیں کہا کہ تم اس ایگزامینیشن ہال میں کافی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولتیں دی، لیکن اصل سہولت جو آپ کو ملے گی وہ آپ کو قیامت کے دن ملے گی۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے ہیں، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تم کو ملک کی گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنگی لباس بنانے کا بھی ذہن دیا۔ اس طرح اللہ تم سب پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم اس کے فرما بردار بندے بنو۔ اس کے باوجود یہ لوگ اگر منہ موڑتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ خود بھگتیں گے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے انجان بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ناشکر ہیں۔ یہ اس دن کا خیال کرے جس دن ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا انہیں نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے فرمائش ہوگی کہ خدا کو راضی۔ آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آئیے خدا کو راضی کریں، آئیے خدا سے معافی مانگیں۔ لیکن جس وقت آپ اس دنیا سے لے جانا، اللہ تعالیٰ لے جانے کا وقت آ جائے گا،
پھر تمہاری معافی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ خدا کو راضی کر لیں جو اس جرم کے مرتکب ہوئے، اور جب ایک مرتبہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ عذاب نہ ان پر ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور یہ شرک کرنے والے اس دن جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو اپنے جرم کا الزام انہی کو دینے کی کوشش کریں گے، کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تم کو چھوڑ کر پکارتے رہے۔ اس پر ان کے وہ معبود ان کی بات ان پر پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، ہم نے تم کو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا کے شریک بناؤ۔ اس دن وہ خدا کے آگے سرنڈر کر دیں گے، اور جو لوگ افترا کرتے رہے وہ سب کچھ ان کی باتیں ضائع جائیں گی۔ نہیں، جن لوگوں نے خود بھی انکار کیا دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے فساد کی پاداش میں ہم ان کے عذاب پر عذاب کو بڑھا دیں گے۔ جو دنیا میں انکار کرتے رہے ہم ان کے عذاب پر عذاب کو ڈالیں گے، اور یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہر امت میں ایک گواہ خودی ان کے اندر سے اٹھائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری قوم کے اوپر گواہی کے لیے لا کھڑا کریں گے۔ ہر پیغمبر اپنی قوم پر گواہی دے گا کہ یا اللہ جو پیغام آپ نے مجھ کو دیا تھا، اے اللہ تعالیٰ میں نے وہ پیغام پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت مسلمہ پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا اللہ جو میسج آپ نے مجھ کو دیا تھا وہ میں نے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجت الوداع دے رہے تھے، اپنی زندگی کا آخری خطبہ دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منشور جو مینیفیسٹو جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بتایا تھا وہ اپنی قوم کو بتا رہے تھے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ یہ حجت الوداع یعنی جو آپ کا آخری خطبہ تھا اس میں آپ نے فرمایا، تو یہ کہا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو 1,10,000 لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا بلا شبہ اے محمد آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ آسمان کی طرف کیا اور کہا اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا منصب اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی، اے اللہ گواہ رہنا میں نے کوئی کمی نہیں کی اپنی کوشش کرنے میں، اے اللہ تو گواہ۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ جب یہ والی سورہ نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارا مشن کمپلیٹ ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے، تو بس اللہ کی طرف گوشہ گیر ہونا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو جو بہت ہی صحابہ کرام عقل مند تھے ان میں وہ رونے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں محمد کا مشن ختم ہو گیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے جائیں گے۔ تو وہ نبیوں کا مشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے آخری سانس تک دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد ہم تم کو تمہاری امت میں کھڑا کریں گے، اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھولنے کے لیے تم پر نازل کی ہے، ہدایت اور رحمت کے طور پر اور فرما برداروں کی بشارت کے لیے۔ بے شک اللہ اس میں عدل احسان اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، بے حیائی برائی سرکشی سے روکتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی یاد دہانی حاصل کرو۔ اور دیکھو جب تم کوئی وعدہ کرو تو وعدہ پورا، یہ مسلمان کی شخصیت کا وقار ہے کہ مسلمان جب بولے سچ بولے، جو وعدہ کرے اپنے وعدے کو پورا کرے۔ جب تم انسانوں کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرو تو یقیناً اللہ کے ساتھ بھی کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرو گے۔ جبکہ تم اسے باندھ چکے ہو، اپنی قسمیں ان کے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ اب یہ عورت کی جو مثال ہے در حقیقت یہ یہودیوں کی بنی اسرائیل کی مثال، یعنی اللہ نے کہا کہ تم ان یہودیوں کی طرح ان بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کی مثال ایک عورت کی ہے جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کاٹا، پھر خود ہی اس سے تار تار کر کے ادھیڑ دیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں سے پکے وعدے لیے، اللہ سے پکے وعدے لیے
کہ وہ ہمیشہ راستے کا راستہ اختیار کریں گے، سچائی کا راستہ اختیار کریں گے، ہمیشہ لوگوں کو راستے کا راستہ بتائیں گے۔ لیکن جب وہ آنے کا ٹائم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو انہوں نے اپنے دین کو بھی تار تار کر دیا اور اپنے وعدوں کو بھی تار تار کر دیا، وعدے بھی جھٹلا دیے، اپنی جو میثاق ہیں ان کو بھی جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ عورت مضبوط کاٹ کاٹتی ہے، پھر خود ہی اسے تار تار کر کے گھیر دیا۔ تم اپنی قسموں کے اس اندیشے سے آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت کہیں دوسری امت سے نہ بڑھ جائے۔ اس کے سائیکولوجیکل ریزن کیا ہے کہ یہود کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی نبی، یہود کو پتا ہے کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، مگر وہ اس کا انکار اب اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں بنی اسماعیل اپنے مرتبے اور اپنے مقام میں ان سے آگے نہ بڑھ جائے۔ خدا تو اپنے اس فیصلے کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے، قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کو تم پر اچھی طرح واضح کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، اللہ تعالیٰ تم کو ایک ہی سب کو عقیدے اور راستے پہ رکھتا، مگر اس نے تمہیں اختیار دیا، اس لیے اب وہ جس کو چاہے اس کے برے استعمال کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے۔ اور اس نے اپنی حجت تم پر تمام کر دی ہے، تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تمہیں اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا ہے، عذاب کا مزہ چکھنا۔ آخرت میں تم ایک بڑے عذاب سے دوچار ہوگے۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، خدا کے دین کو اپنے ذاتی پروفٹ کے لیے غلط راستے نہ اختیار کرنے پر ابھارو۔ خدا کے بندو، اگر تم جانو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہی اصل میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا کی یہ متاع بڑی حقیر متاع ہے، یہ کچھ بھی نہیں جو کچھ تم کو اس کو ملنے والا ہے۔ اگر تمہیں ایک جھلک بھی اس کی نظر آ جائے تو تم ساری دنیا کو یاد رکھو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ امال کا صلہ ہے، اور ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے ان کے امال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دے گا۔ جو شخص بھی اچھا عمل لائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بدلے میں ضرور ان کا بہتر صلہ دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب ان کے سامنے تمہیں خبردار کیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھو اور شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ دیا کرو۔ وہ لازمی تمہارے ذہنوں کے اندر وسوسہ اندازی کرے گا، مگر یاد رکھو اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا زور تو انہیں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار کے شریک سے رہتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اللہ یعنی وہ یہاں بھی سوال تھا بنی اسرائیل کا۔ دیکھیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے بنی اسرائیل اور ان کا رویہ اور ان کی تاریخ کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہوتی ہیں، جو ایک احکامات ہوتے ہیں، وہ ایک سیاق و سباق میں ہوتے ہیں، ایک کانٹیکسٹ میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ سمپل یہ کہیں نا کہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا، میں نے فلاں سورہ کا خالی ترجمہ پڑھ لیا، تو دیکھیے آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مخاطب کون ہے، آپ کے مخاطب کا رویہ کیا ہے، اس کا پاسٹ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہاں پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اگر تورات اللہ کی کتاب ہے، بائبل اللہ کی کتاب ہے، تو پھر قرآن کے نازل ہونے کا کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں تو اس میں ہماری کوئی حکمت ہے۔ اب بائبل اور تورات کے جن احکامات کو خدا نے بدل کر ہم کو نئے احکامات دیے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو تورات کو اور بائبل کو کینسل کر دیا اور کہا کہ جو قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، خدا کی رسی کو جو ہے وہ اس کو نہ چھوڑو، مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ تم سیدھے راستے پر چلو۔
تو یہ کہتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خود گھڑ کر لاتے ہو نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے اس میں کیا حکمت پیش نظر ہوتی ہے۔ ان سے کہہ دو اس کو تو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید کو اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہو جو خدا کے فرما بردار۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ یہاں پر وہ ذکر ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں محمد تمہارے پاس کوئی جن آتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں محمد تمہیں سلمان فارسی پڑھاتے ہیں۔ سلمان فارسی ایک صحابی تھے جن کا تعلق ایران سے تھا، اور وہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے، سمجھدار انسان تھے۔ تو انہوں نے اب اپنا پینترا بدلا کافروں نے، اور کہا کہ محمد جو بات کہتا ہے در حقیقت سلیمان فارسی اس کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دلیل کے ساتھ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بے وقوفو، تمہاری زبان عربی، ٹھیک ہے، تمہاری زبان عربی ہے، تم عربی بولتے ہو، عربی میں فلوئنٹ ہو، تم فارسی نہیں جانتے، تو دیکھو اگر تمہارا مخاطب جو ہے وہ اجمی ہے اور تم عربی ہو، تو ایک اجمی انسان، اجمی کا مطلب ہوتا ہے جو عرب نہ ہو، جو عرب نہ ہو، عرب اپنے اوپر بڑا فخر کرتے تھے، بڑا غرور کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہماری زبان جیسا مقابلہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتی۔ تو جب انہوں نے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلمان فارسی کی زبان تو عجمی ہے، یعنی گونگا ہے، تمہارے مقابلے میں اس کی زبان بہت پھٹی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ عربی زبان عطا، ایسی زبان عطا کی کہ جس کی خوبیوں کا بیان کیا نہیں جا سکتا، اور اسپیشلی قرآن کا مقابلہ تو کوئی دنیا کا انسان نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، انہیں اللہ کبھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور آگے بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کبھی جھوٹ نہیں گھڑا، بلکہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اور وہی در حقیقت جھوٹے ہیں۔ ایمان والوں، تم میں سے جو ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے، انہیں اگر مجبور کیا گیا اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہوا، تب تو اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دیں گے ان پر اللہ کا غضب ہے، انہیں بڑی سخت سزا دی جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور عزیز رکھا۔ اس لیے اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے مہر لگا دی، اور یہی ہیں جو آخرت کے غافل ہیں۔ لازم ہے کہ آخرت میں یہی نقصان اٹھائیں گے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، ثابت قدم دکھائی دے تیرے پروردگار، اے محمد تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ان سب کی باتوں کے بعد بڑا بخشنے والا ہے۔ تم کبھی خدا کی طرف رجوع تو کرو، اس کی شفقت ہمیشہ ہے۔ اس دن ہر شخص اپنی مدافعت، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا، اور ہر شخص کو پورا پورا وہی بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ قریش کے لوگوں، اللہ تمہارے لیے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، اس کا رزق اس کو ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تب اللہ نے ان کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں ان کو بھوک کا مزہ چکھایا، خوف کا لباس پہنایا۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر انہیں عذاب نے پکڑ لیا، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ سو ان کے انجام سے سبق لو، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس نے تم پر صرف مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی اگر تم ان میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جاؤ، اس طرح سے کہ نہ تم اس سے چاہنے والے ہو نہ حد سے بڑھنے والے، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چار چیزیں جو حرام کی ہیں جانوروں کی، ان کے قریب ہی نہ پھٹکو، لیکن اگر کوئی مجبوری آ جائے تو اس چیز کی طرف رغبت نہ رکھتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے اپنے پیٹ پالنے کے لیے کچھ کھا لو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔
اس لیے اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ ہے۔ تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یعنی یہ اتھارٹی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہ اتھارٹی حلال اور حرام کرنے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے یہ اتھارٹی کہ وہ کہے کہ یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے۔ ہمارے اوپر ہم بیٹھ کر طرح طرح کے فتوے ڈالتے ہیں، یہ اس نے کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، اس نے یہ کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے دین میں اپنی باتیں ٹھونسنے والے؟ اللہ ہی کے پاس پاور ہے، اللہ ہی کے پاس اتھارٹی ہے، جس چیز کو چاہے حرام کرے جس چیز۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، میرے منہ سے اسمیل آتی ہے، اللہ نے کہا اے محمد تمہارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ دیکھیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں اور میسج دیتا ہے، جب ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ لوگ جب ہمیں دین بیان کرنے لگتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کی باتوں کا میچ دین کے ساتھ ہوتا ہی نہیں، قرآن کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے لوگوں سے دین یہ کہتا ہے دین یہ کہتا ہے، اگر تو وہ اللہ کی کتاب کے پرسپیکٹو میں ہے تو دیٹ از فائن، لیکن اگر وہ اپنی طرف سے ان کی باتیں ہیں جو قرآن سے میچ نہیں کرتی وہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے قرآن کو ہم فالو کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، اگر ہم سے اس کو فالو کرنے میں جو غلطی ہو بھی جائے گی ہم اللہ کے دربار میں ایکسکیوز کر سکیں گے، ہماری نیت اگر صاف ہے تو ہم اللہ کی عدالت میں ایکسکیوز کر سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیری کتاب کو مضبوطی سے پکڑا، ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی۔ لیکن جب آپ قرآن کو تو کھولے ہی نہیں، آپ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے ہی تیار نہ ہو اور آپ یہ کہیں کہ آپ لوگوں کو فتوے دینے کے لیے بیٹھ جائیں ایک سیٹ کے اندر جو کہ دین نہیں ہے قرآن نہیں ہے، اس پر خدا کبھی آپ کو نہیں پکڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات کی طرف سے حرام ٹھہراتے ہیں اس پر جو مجبور ہو جائیں اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ کی شفقت ہمیشہ ہے اپنے بندوں پر، تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو گے یاد رکھو جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا وہ ہرگز فلاح نہیں پائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ عیش کی زندگی ہے، اس کے بعد ایک دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اے نافرمانو، ٹھیک ہے۔ اور یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیز حرام کی تھی جو اوپر اس سے پہلے تو ہم تم کو بتا چکے، اس کے علاوہ یعنی بنی اسرائیل پر بھی ہم نے یہی چیزیں جانوروں کی حرام کی تھی، مردار بہتا ہوا خون سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا سجا، ان کے دین میں بھی یہی تھا، لیکن انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور بہت ساری چیزوں کو اپنے پر کیا۔ ابھی بھی میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ دہی دودھ اور گوشت کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ایک ساتھ نہیں کھاتے، اپنی طرف سے انہوں نے دین میں تبدیلی کی تو وہ دودھ دہی مکھن والی چیزیں بالکل الگ سے کھاتے ہیں، اس کو گوشت اور دوسری چیزوں کے ساتھ مکس کر کے نہیں کھاتے، اور ایون ان کے برتن بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، دودھ کی پروڈکٹس کو رکھنے کے برتن اور میٹ کو اور کھانے کو رکھنے کے برتن بالکل الگ الگ ہیں، وہ ان کو الگ الگ دیتے ہیں۔ میری بات سنیں، جب انسان شیطان کی وادیوں میں گھومتا ہے نا تو پھر وہ بہت کچھ جھوٹی باتوں کو اپنے سر پہ لے، دین آسان ہے سہل ہے، ہماری فطرت ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہے، اس کے اندر کوئی سختی نہیں، ان اللہ لا یرید بکم یسرا ولا یرید بکم عسرا، بہت آسان بہت سہل بہت زیادہ بہنے والا ہے، اس کے اندر کوئی غیر فطری پابندی نہیں، جو غیر فطری پابندیاں ہیں وہ ہم خود لگاتے ہیں، اللہ کا دین بہت سہل اور آسان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودیوں پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھی جو اس سے پہلے تم کو بتا چکے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، پھر ان کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ
کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو اس کے بعد محمد تیرا پروردگار اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اور تیرے پروردگار کی جو شفقت ہے وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر رہتی ہے۔ اپنے وہموں کو کہ یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرمانبردار، یکسو، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو چن لیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھے راہ کی طرف فرمائی۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی، آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وہی کی کہ اسی ابراہیم کے راستے کی پیروی کرو، وہ اپنے پروردگار کی طرف صحیح راستے پر تھا، واحد وہ راستہ تھا جو خدا کی طرف جاتا تھا، اور ابراہیم مشرکوں میں سے۔ تم خدا کی نافرمانیاں کرتے ہو اور منسوب کرتے ہو کہ ابراہیم نے ایسا کیا۔ ابراہیم کبھی بھی مشرک نہیں تھا، وہ تمہاری امتوں کا امام ہے، اس کو دنیا میں بھی خدا نے بڑی عزت دی، اور آخرت میں بھی خدا بڑی عزت دے گا۔ اور سب کی سختی کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ سبت کی پابندی جو ہم پر لگائی گئی یہ ابراہیم کے دین میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبت کی سختی کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ سبت کا مطلب ہے ہفتے کا دن، اور جیسے بار بار ہمارے کلام میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن دنیا کے کام کرنے منع کیا گیا تھا، صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی آزمائش کے لیے۔ جب انسان گناہ میں بڑھ جاتا ہے تو خدا اس کی آزمائشیں بھی کرتا ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ کے اس حکم کے ساتھ چال یہ چلی کہ اب دریا کے راستے سے نالیاں نکال کر اپنے گڑھوں کے اندر پانی گراتے تھے، جس کی وجہ سے مچھلیوں کی بہتات ان کے گھروں میں آ جاتی تھی، اور اتوار کے دن وہ نکال کر بیچ دیتے۔ اتنی ہیلا بازی کرنے سے تو بہتر تھا اپنے رب کے حضور سر جھکا دیتے اور کہتے کہ یا اللہ اس سختی کو ہم سے ہٹا دے۔ بہترین راستہ یہی ہے، اپنے ہر معاملے میں اپنے اللہ کی طرف۔ یہ سب تو در حقیقت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنے منہ بولے بہتی ہوئی باتوں سے ان میں اختلافات پیدا کیے۔ اے محمد تیرا پروردگار یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے پیغمبر محمد اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بات کرو جو پسندیدہ ہے۔ اپنے مخالف سے جب بھی بات کرو پولائٹلی کرو، عزت کے ساتھ کرو، اور پیار سے کرو۔ یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ تو ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو بس اتنا لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا، لیکن اگر تم کسی کی زیادتی پر صبر کرو گے تو یاد رکھو خدا صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، تمہیں یہ صبر خدا سے تعلق سے حاصل ہوتا ہے، تم اس پر غم نہ کرو۔ جو تمہارے مخالفین چالے چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ کرو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے۔ ٹھیک ہے جی، کتنا ہو گیا شبانہ ہمارا؟ باجی 15واں ابھی پارہ ہے شاید۔ آدھا سپارہ ہوا ہے، تھوڑا سا رہتا پھر آدھا سپارہ ہو گیا، آدھا ہاں سپارہ ہو جی گیا۔ آدھا آگے ہے جی 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل۔ ہاں جی وہ تھوڑی سی پڑھیں گے پھر ہوگا 15واں شروع ہوگا۔ بنی اسرائیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا مطلب ہے حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی تھی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا، بنی بیٹوں کو کہتے ہیں، یعنی اسرائیل یعقوب کے بیٹے، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں بتایا ہے 10 کمانڈمنٹس جو اللہ نے ہم کو دی ہیں، جو دین کا منشور اور دین کا ایک مختصر تعارف ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر پورا دین بیان ہو گیا وہ ہے۔ اور دوسرا اس سورہ کے اندر ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج پر لے کر گئے، اور ان کی امامت میں نبیوں نے نمازیں پڑھی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں کی سیر کرائی، اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو دکھائی جو اس دنیا میں رہ کے نہیں دیکھ سکتے، اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا، اور اپنی کائنات کا ایک دیدار کرایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم
सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह हर एक से पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को एक रात मस्जिद हराम से उस दूर की मस्जिद तक ले गई जिसके माहौल को हमने बरकत दी है ताकि उसको हम पर अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वही अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। सो उसका अहद तमाम हुआ जो इस दौर की मस्जिद के निगहबान बनाए गए थे। इसकी तफसील ये है कि हमने मूसा को किताब दी और इसको इन्हीं बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था, इस ताकीद के साथ कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न बनाओ। ए उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया था, इसमें शक नहीं कि वो हमारा एक शुक्रगुजार बंदा था। यानी नूह हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। बनी इसराइल हमने इसी किताब में अपने इस फैसले पर आगाह कर दिया था कि तुम 2 मरतबा जमीन में फसाद बर्पा करोगे और बड़ी सरकशी करोगे। ये बनी इसराइल से मुखातिब करके अल्लाह ताला ने ये बात कही कि हमने बनी इसराइल को ये कहा था कि अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए तुम दुनिया के अंदर 2 मरतबा सरकशी करोगे और 2 मरतबा हम तुम्हें अपने लोगों के जरिए तहस नहस करा देंगे। तो ये इसका है, यानी खुदा के मुकाबले में सरकशी दिखाओगे, उसकी शरीयत पर बगावत करोगे। ये बनी इसराइल से बात की जा रही है। कुरान में लफ्ज फसाद इस मफहूम के लिए आया है और इसके बाद फनुअज़्ज़िबकुम मर्रतैन या इसके हमानी अल्फाज आयत में हज़्फ हो गए। इसकी वजह यह है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह भी थी और आगे भी जो कुछ बयान हुआ वो इस पर दलालत कर रहा है। तो रात में ये तंबीह और इसके नतीजे में मिलने वाली सजा की तफसीलात बाइबल के बाब इस्तिस्ना में देख ली जा सकती है। और बाइबल के अंदर है कि चूंकि तू बावजूद सब चीजों की फरावानी के फरत और खुशदिली से अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा, इसलिए भूखा प्यासा नंगा इन सब चीजों का मोहताज होकर तो अपने दुश्मन की खिदमत करेगा जिनको खुदा तेरे बरखिलाफ भेजेगा, और गनीम तेरी गर्दनों पर लोहा जो आरे रखेगा जब तक तेरा सत्यानाश ना हो सके। यानी ये अल्लाह ताला ने ये बताया कि इन्होंने दुनिया के अंदर फसाद पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने उनको दूसरी कौमों की ताकत से नीस्त तो नाबूद कर दिया। और बनी इसराइल के बारे में अल्लाह का कानून ये है कि चूंकि इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल कराने की कोशिश की थी और उनकी नाफरमानी की थी, तो क्यामत तक के लिए खुदा अपने अजाब का कोड़ा इन पर बरसाता रहेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुमने देखा कि जब उन पर पहली बार के वादे का वक्त आ जाता है तो हम तुम पर अपने ऐसे बंदे उठाकर मुसल्लत कर देते हैं जो निहायत जोर आवर थे, तो वो तुम्हारे घरों के अंदर घुस पड़े और वादा पूरा होकर आए। यानी अल्लाह ताला ने ये बात कही कि हमने तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। ये इशारा बाबलोन नैनवा के बादशाह बख्त नसर के हमले की तरफ है जिसने 586 कबल मसीह में यहूदियों के तमाम बड़े शहरों को ईंट से ईंट बजा दी और यरूशलेम और हैकले सुलेमानी को जो यहूदियों की अजमत का आखिरी निशान था बिल्कुल पैबंदे खाक कर दिया। ये मैं वजाहत कर रही हूँ, कुरान नहीं पढ़ी, वजाहत कर रही हूँ। आयत में फजात जलालत दयार के अल्फाज आए हैं और इसमें तौहीन तजलील की तस्वीर है, इसलिए कि दुश्मन इतना जोर आवर होकर घरों में घुस पड़े कि इसके माने ये हुए कि उन्होंने इज्जत और नामूस हर चीज को ताराज कर दिया। इस तरह बख्त नसर की फौजों के लिए इबादन लना उली बासिन शदीद अपने जोर आवर बंदों के अल्फाज इस्तेमाल किए। ठीक है, तो चलें। और दूसरी दफा ऐसे हुआ कि बाबुल की सल्तनत को जवाल हुआ और 539 कबल मसीह में शाह ईरान साइरस ने कलदानियों को शिकस्त देकर इनके मुल्क पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने यहूदियों पर अनायत की कि इन्हें वतन वापस जाने और दोबारा आबाद करने की इजाजत दी। बहरहाल ये मुख्तसर इशारा था। तो एक सेकंड में जरा ना एसी लगा लूं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो 1 मिनट में जरा पंखा भी चला रही हूं। अच्छा जी, तुम्हारे घरों के अंदर घुस पड़े, वादा पूरा होके रहा, हमने तुम्हारी बारी इन पर लौटा दी, तुम्हें माल और औलाद दिए और तुम्हें एक बड़ी जमात बना दिया। तुम्हारे लिए इसमें सबक था कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने लिए अच्छे काम करोगे और अगर बुरे काम करोगे
تو وہ بھی اپنے لیے برے کرو گے۔ یہ پہلا وعدہ تھا۔ اس کے بعد جب دوسری باری کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے کچھ دو راور بندے اٹھا کر کھڑے کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تمہارے چہروں پر بگاڑ دیں اور تمہاری مسجدوں میں اس طرح گھس پڑیں جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تہس نہس کر دیں۔ اب بھی عجب نہیں ہے بنی اسرائیل کہ تمہارا پروردگار ایک مرتبہ پھر تم پر رحم فرمائے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے پھر وہی کیا تو ہم بھی وہی کریں گے، اور جہنم تو ہم نے اس طرح کے منکروں کے لیے باڑا بنا رکھا۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ ماننے والوں کو اچھے عمل کی ترغیب دیتا ہے، اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں۔ انسان پر افسوس، اپنے لیے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اس طرح برائی مانگنے لگتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ اگر دیکھیں تو ہم نے رات اور دن کو انہی کے لیے دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو دھندلا دیا اور اس میں راحت پاؤ، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اس لیے کہ تم برسوں کی گنتی کا حساب جان لو۔ اس پر مزید یہ کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی پوری تفصیل لکھ دی ہے۔ اپنے شریکوں کے سہارے پر یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں باندھ دی ہے، یعنی تقدیر، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنے مال ہوگا، کب مرے گا، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو اپنے روح پر کھلا پائے گا۔ لو پڑھو اپنا نامہ یا مال، آج اپنے حساب کر لینے کے لیے تم خود کافی۔ لو اپنا رجسٹر پڑھو، لو اسکرین پر اپنی زندگی کی ویڈیو دیکھو، آج تم خود ایڈمٹ کرو گے کہ ہاں ہم مستحق ہیں خدا تیرے عذاب کے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے وہ اپنے لیے چلتا ہے، جو گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اسی گمراہی کا بوجھ اپنے اوپر لاتا ہے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ سو کیا جلدی مچاتے ہو؟ ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دے۔ ہم ان بستیوں پر عذاب نہیں بھیجتے تھے جب تک ایک رسول ان کے اندر سے ہی آ کر ان کو وارن نہیں کرتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، تم ان کو چھوڑ دو۔ اور ایک لمبے عرصے تک، یہ نہیں کہ ایک یا دو دفعہ وارن کیا، ایک لمبے عرصے تک وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ یا آپ میں سے کسی کا مائک بند ہو گیا جی؟ آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے بلا جی، آپ اپنا جی مائک چیک کریں۔ آپ کی آواز آ صاف رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے۔ یہ آ رہی ہے آواز؟ جی جی، نگو باجی اپنا مائک دیکھیے۔ سما جی ان کو بتائیے کہ اپنا مائک ذرا چیک کر لیں، کوئی ہاتھ نہ لگ گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سو کیا جلدی مچاتے ہو؟ ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں کہ سزا سے پہلے وہ ان پر حجت تمام کرے۔ جب ہم کسی بستی کو اس کے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جی چاہے کرو، پھر اس نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تب اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے اور ہم اس کو بالکل برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھ لو نوح کے بعد ہم نے کتنی قومیں اس طرح ہلاک کی، اپنے پیغمبر اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور اس کو دیکھنے کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے۔ ہمارا طریقہ ہے کہ جو اس جلد ملنے والی دنیا کو چاہتا ہے ہم اس کو جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دنیا اس کو دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑ دیا جس میں وہ خوار اور ذلیل ہو کر داخل ہوگا۔ جو آخرت کو چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے، اور مومن بھی ہے تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کو اللہ قبول کرے گا۔ تیرے پروردگار کی بخشش سے ہم یہاں ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی مومنوں کو بھی دیں گے اور کافروں کو بھی دیں گے۔ محمد، ہم اپنی بخشش اس دنیا میں ہر ایک پہ رکھیں گے، ہم ہر ایک کو رزق دیں گے، اپنے مخالفین کو بھی دیں گے، اپنے مومنوں کو بھی دیں گے، اور تیرے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ دیکھ لو ان کے ایک دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دی، اور آخرت کے درجے اور اس کی فضیلت تو مومنوں کے لیے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگی، اور آخرت کے درجے اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ سنو اے لوگو، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنایا کرو، روزے قیامت انتہائی ذلیل ہو جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان میں یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ منشور ہے اسلام کا
ان آیتوں کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان میں سے کوئی ایک یا دو تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو. وہ آوازیں دیتے ہیں، وہ بلاتے ہیں، وہ تمہاری کمپنی چاہتے ہیں اور تم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہو اور نہ ان چیز کو جھڑک کر جواب دو. تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے نرمی کے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، دعا کرتے رہو اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. لوگوں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے. اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. تم دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو بھی مال کو بیجا نہ اڑاؤ، اس لیے کہ مال کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں. فضول میں پیسہ اڑانا، ضائع کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، ان میں پیسہ ضائع کرنا. پیسہ سوسائٹی کے لیے ایک بڑی نعمت ہے. اس کو نعمت کے طور پر اوپر کے درجے سے لے کر نچلے درجے تک اللہ کہتے ہیں کہ دولت کو سرکولیٹ کرنا چاہیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جوے شراب کے مقابلے میں انفاق کا بڑا مقام رکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا مقام ہے. اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور اگر ان ضرورت مندوں سے اراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے تو ان سے نرمی کی بات کرو. اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو. یعنی اس کا مراد ہے کہ نہ بہت کنجوس بنو اور نہ پانی کی طرح پیسہ بہانے والے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو درمیانی راہ پسند. اللہ تعالیٰ کو تم کھاؤ پیو، اس کے اثرات تمہارے جسم پر نظر آنے چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کپڑے دو، ان سے محبت کی بات کرو. بے شک تمہارا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے. تم لوگ اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیں گے، تمہیں بھی دیتے ہیں. ان کا قتل یقیناً بڑا جرم ہے. زنا کے قریب نہ پھٹکو اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے. خدا نے جس جان کی حرمت قائم کی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو. انسانوں کو میں نے پیدا کیا اور بلا وجہ میرے انسانوں کی جان لینا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. ہاں، جہاد کا موقع آ گیا یا کسی کو سزا دینے کا موقع آ گیا تب احکام الہی کے مطابق سزا دو، لیکن کسی کو قتل نہ کرو. یاد رکھو جو مظلومانہ قتل کیا گیا اس کے سرپرست کو ہم نے اختیار دے دیا تو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے. یعنی ہم نے قصاص کا حکم دے دیا تو قصاص میں وہ یہ نہ کرے کہ وہ حد سے گزرے. دیکھیں نا وہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے تھے. ٹھیک ہے، اس کی ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی، انشاءاللہ پھر کبھی بہت ڈیٹیل میں جاؤں گی. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے ہندا، ہندا کا نام آپ جانتے ہیں، ابو سفیان کی بیوی ہندا بڑی بڑی بیگمات میں شمار ہوتی. جنگ بدر میں اس کا بھائی اور اس کا باپ قتل ہو گئے. حضرت حمزہ کے تلوار اور نیزے کی زد میں آ کر وہ قتل ہو گئے. ہندا نے اپنے بالوں میں خاک ڈالی اور ان کے ہاں ہوتا تھا کہ جتنا عرصہ کوئی اپنے عزیز کا سوگ منائے گا اتنا ہی بہترین تاثر پیدا ہوگا. لہذا اس نے اپنے سر میں خاک ڈالی، اپنے کپڑوں کو پیٹا، اپنے آپ کو پیٹا اور یہ کہا کہ میں اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ ضرور لوں. پھر اگلے سال جب جنگ احد ہوئی تو اس نے اپنا ایک غلام بھیجا اور اپنے غلام سے کہا کہ تم نے ٹارگٹ جو ہے وہ حضرت حمزہ کو کرنا. تو حضرت حمزہ کو اس نے ٹارگٹ کیا اور اس کا نیزہ جا کر حضرت حمزہ کے سینے پر لگا تو اس نے ان کا سینہ چاک کر دیا، کھول دیا، پیٹ کھول دیا. اور جب مسلمانوں کو اس میں تھوڑی ناکامی ہو گئی تو اس نے جو ہندا تھی اس نے ان کے جسم کے آرگنز کو نکال کر ان کا ہار بنا کے پہنا، خوشی منائی.
दिल, फेफड़े, जो जो मामला था उनको रस्सी में परोकर अपने गले में बांधा और ये कहा कि ये आज मेरी इंतकाम की आग ठंडी हुई। ये मिसाल मेरा देने का मतलब ये है कि जब कोई किसी इंसान को कत्ल करता है तो उतनी ही उसको सजा दो जितनी उसने आपके बंदे के साथ बुरा किया है, और बदला जो है वो इतनी एक्सट्रीम पर ना लो कि जो हैवानियत के दर्जे में आ जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसके वली को हमने इख्तियार दिया है, वो बदला ले लेकिन वो कत्ल में हद से तजावुज ना करे, इसलिए कि उसकी मदद की गई है। तुम यतीम के माल के करीब ना फटको, हाँ मगर अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि वो अपनी बलूगत को पहुंच जाए। अहद को पूरा करो, इसलिए कि अहद के बारे में पूछा जाएगा। और लोगों तुम पे माने पूरा पूरा तोल कर दिया करो। किलो गोश्त लिया, देखा घर आके तो 3 पाव निकला। दालों के अंदर रंग डालकर उनको रंग दिया जाता है, तो अल्लाह ताला ने कहा पूरा पूरा नापो, तोलो, ठीक ठीक तराजू से तोलो, यही बेहतर है अंजाम के लिहाज से, यही अच्छा तरीका है। तुम उस चीज के पीछे ना पड़ो जिसे तुम नहीं जानते, इसलिए कि कान, आंख, दिल, इन सब के बारे में तुमसे सवाल पूछा जाएगा। और जमीन में अकड़ कर न चलो, इसलिए कि तुम तकब्बुर में न जमीन को फाड़ सकते हो, न पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। इन सब बातों की बुराई तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक सख्त नापसंदीदा। ये मंशूर इस्लाम है, और इसमें अल्लाह ताला ने कहा ये हिकमत की बातें हैं जो तुम्हारे परवरदिगार ने ये मोहम्मद तुम्हारी तरफ वही की हैं, इन्हें मजबूती से पकड़ो। एक मर्तबा फिर सुन लो कि अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाओगे। तुम अगर माबूद बनाओगे तो जलील मुलामत ज़दा होकर जहन्नुम में डाल दिए जाओगे। तुम लोगों पर ताज्जुब है, फिर क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें तो बेटों के लिए खास किया और अपने लिए फरिश्तों में से बेटियां बना ली। हकीकत यह है कि तुम बड़ी संगीन बात करते हो। हम इस कुरान में तरह तरह समझा दिया है ताकि याद दहानी हासिल करे, लेकिन इन पर अफसोस, इससे इनकी बेजारी में बढ़ती चली जाती है। इनसे कहो पैगंबर, अगर अल्लाह के साथ कुछ और माबूद भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं तो वो अर्श वाले पर जरूर चढ़ाई कर दे। अल्लाह ताला कहते हैं अगर मेरे कोई शरीक होते तो जैसे दुनिया के अंदर एक बादशाह दूसरे बादशाह की बादशाहत को कबूल नहीं करता, उसको सरेंडर कराने पर आमादा होता है और उनको कैदी बनाने की सोच होती है, तो ये बताओगे अगर अल्लाह ताला के सिवा कोई और खुदा होता तो क्या वो सूरज को किडनैप ना कर लेता, वो चांद को किडनैप ना कर लेता, वो बारिश को नाजिल होने से ना रुकता। अल्लाह ने अपनी वादानियत की ये दलील दी है कि अगर मेरे अलावा कोई और इख्तियार रखता तो वो मेरे ऊपर चढ़ाई कर देता और मेरी बादशाहत को चैलेंज करता। लेकिन अरबों साल से तुम देख रहे हो कि ये कायनात एक डिसिप्लिन के साथ चल रही है और इसके अंदर जरा बराबर कोई तगय्युर नहीं आया। किसी चीज के रिपेयर करने की, आपके घर में कोई लाइट लग जाए, कुछ चीज हो तो साल 2 साल के बाद उसको रिपेयर करने का मौका आ जाता है। अरबों साल से ये चांद है, ये सूरज है, ये सितारे हैं, ये बारिश है, इनकी रिपेयरिंग की जरूरत कभी नहीं पड़ी। तो ये वो दलीलें हैं जो एक परवरदिगार के वजूद पर गवाही देती हैं। और अल्लाह हमारे दिल को अपनी मोहब्बत के लिए और अपनी अताअत के लिए खास कर ले। तो अल्लाह ताला कहते हैं ताकि याद दहानी हासिल करें, लेकिन इन पर अफसोस, इससे इनकी बेजारी बढ़ रही है। यही इनसे कहो या पैगंबर कि अगर अल्लाह के साथ कुछ और माबूद होते जैसे कि ये लोग कहते हैं तो वर्ष वाले पर जरूर चढ़ाई कर देते। अल्लाह पाक और बहुत बढ़कर है उससे जो ये लोग कहते हैं। आज सातों आसमान और जमीन और जो कुछ उसमें है सब उसी परवरदिगार की तस्बीह करते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह की पाकी के साथ तस्बीह ना कर रही हो, मगर तुम अल्लाह की तस्बीह को नहीं समझते। तुम्हारी ये बातें तो ऐसी है कि इन पर आसमान टूट पड़ता, मगर इसमें शुबा नहीं कि अल्लाह बड़ा बुर्दबाद और बड़ा दरगुजर फरमाने वाला है। ए मोहम्मद, जब तुम कुरान सुनाते हो तो हम तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान एक मख्फी पर्दा हायल कर देते हैं जो आखिरत को नहीं मानते, और इनके दिलों पर गिलाफ डाल देते हैं और कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं कि ना तो कुरान इनको समझ में आए और ना इनके दिलों में उतरे। और जब मोहम्मद तुम कुरान तन्हा अपने परवरदिगार का जिक्र करते हो तो नफरत के साथ पीठ फेर लेते हैं। हम खूब जानते हैं कि जब वो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस गरज से कान लगाते हैं, और खूब जानते हैं जब आपस में सरगोशियां करते हैं। जब वो जालिम कहते हैं कि तुम लोग तो बस एक सहरजदा आदमी के पीछे चल पड़े हो, यानी मोहम्मद पर जादू हो गया है, तुम उसके पीछे चल रहे हो। देखो ये तुम पर कैसी कैसी मिसालें चुस्त करते हैं, तो खोए गए हैं, आप कोई रास्ता नहीं पा रहे।
یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کہہ دو تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کہ زندگی کو قبول کر سکے، پھر بھی اس پر وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ کہہ دو وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا۔ اور وہ سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اچھا یہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب آ لگا ہو، یاد رکھو جس دن تمہارا خدا تمہیں پکارے گا اور تم قبروں سے اس کی تعریف کرتے ہوئے باہر نکلو گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا، ہائے دنیا میں کتنی کم مہلت ملی، ہائے دنیا میں تھوڑی اور مہلت مل لیتی، ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ تو میرے بندوں کو سمجھا دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جواب میں وہی بات کہیں جو بہتر ہو، اس لیے کہ یہ شیطان جو بحث کی گرما گرمی میں ان کے درمیان فساد کی ساہٹ پیدا کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے بندوں، لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے نہ سناؤ، تمہارے پاس پاور اور اتھارٹی نہیں کہ تم کسی کو جنتی اور کسی کو جہنمی کہو۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو رحم کا مستحق سمجھ کر تم پر رحم کرے گا، اور چاہے گا تو عذاب کا مستحق سمجھ کر تمہیں عذاب دے گا۔ تمہارا کام بھی یہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں دعوت دو، ہم نے تم کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ تم لوگوں کو لازمی ہدایت کی طرف لے کر آؤ۔ اس طرح فضیلت کی بحث میں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے پروردگار کا ہے کہ کس درجے کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، اور حقیقت یہ ہے کہ داؤد کو ہم نے زبور عطا، یعنی تمہارے پاس یہ پاور اور اتھارٹی نہیں کہ تم خدا کے نبیوں کو ایک دوسرے پر برتری دو۔ یہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں جس کو چاہوں دوں۔ یہ بنی اسرائیل چونکہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کے نبی ہمارے باپ دادا ہیں اور ہم ان سے برتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس حق نہیں ہے کہ تم نبیوں میں تفریق کرو۔ اسی وجہ سے سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دعا یاد کرائی کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اے اللہ ہم تیرے نبیوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ حقیقت یہ ہے کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو عذاب نہ دیں، یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہے۔ ہم کو عذاب کی نشانیاں بھیجنے سے اسی بات نے روکا کہ اگلوں نے انہیں جھٹلایا۔ سمود کو ہم نے اونٹنی کی اس طرح کی ایک آنکھ کھول دینے والی نشانی کے طور پر دی، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنے نبی کا انکار کیا۔ پھر نشانیاں بھیجنے سے کیا حاصل؟ ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ عذاب سے پہلے لوگوں کو ان کے انجام سے باخبر کریں۔ یاد کرو جب ہم نے اس تنبیہ و تخویف کے لیے تم سے کہا کہ تمہارے پروردگار نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا، یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم نے جو رویا تم کو دکھائی۔ ہمارے لوگ جو استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر خواب میں گئے تھے، کیونکہ خواب وحی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو وہ اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا، جس میں ہم بیت المقدس تک آپ کو لے کر گئے، پھر آسمانوں پر لے کر گئے، یہ ایک خواب تھا، اور ہم نے یہ لوگ آپ کی اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تیرا دوست محمد پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس میں بھی چلا گیا اور اساتو آسمانوں کی سیریں بھی کی۔ تو دیکھو کیسی اچھی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر محمد یہ بات کہتا ہے تو ڈیفینیٹلی صحیح ہے۔ بغیر محمد سے ملاقات کے انہوں نے کہا کہ میرا دوست کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا دیدار کرایا ہے۔ تو ہمارے کچھ لوگ جو ہیں، لیکن یہ رویا کا جو مطلب لفظ ہوتا ہے وہ خواب ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس درخت کی کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، یعنی دوزخیوں کا جو کھانا ہوگا، کیکٹس کا جو درخت ہوگا جو جہنمیوں کو کھانے کو ملے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ہم نے ان کے انجام سے انہیں ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے ابلیس کی رائے اختیار کی۔ انہیں یاد لاؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں انسان کو سجدہ کروں؟ اے خدا جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے مزید کہا دیکھ تو صحیح یہی ہے جس کو تو نے مجھ پر عزت دی، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا سب کو
اس کی سب اولاد کو چٹ کر جاؤں گا. فرمایا اچھا جا, جو ان میں تیری پیروی کریں گے ان سب کا جہنم ایندھن ہوگا, اور اس لیے کہ جہنم ہی تم سب کے لیے پورا پورا بدلہ ہے. ان میں جس پر تیرا بس چلے تو ان پر اپنے دوستوں کو, اپنے خاندان والوں کو حملہ کرا دے, اس پر اپنے سواروں پہ پیادے چڑھا لا, ان کے مال اور اولاد میں ان کا ساجی بن جا, ان سے اور وعدہ لے لے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے دھوکے کے سوا وہ کچھ نہیں. میرے بندوں پر ہرگز تیرا کوئی زور نہ چلے گا, اور کار سازی کے لیے محمد تیرا پروردگار ہی کافی. لوگوں, تمہارا پروردگار وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو, اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے. تمہیں جب سمندر میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جن کو پکارتے ہو وہ سب بھولے بسرے ہو جاتے ہیں, صرف وہی ایک یاد رہ جاتی ہے. جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو منہ موڑتے ہو. حقیقت یہ کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. تو کیا اس وقت بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اسی خشکی کی طرف لے جا کر تمہیں زمین میں دھسا دے؟ بالکل بھی امپاسبل نہیں. اللہ کھڑے کھڑے کسی بندے کو زمین میں دھسا دے. ہم زلزلے میں دیکھتے ہیں, اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ زلزلے کے اندر بلڈنگیں کھلونوں کی طرح زمین بوس ہوتی ہیں, انسان ان کھلی زمینوں میں دفن ہو کے رہ جاتا ہے. اتنا بڑی سزا بھی اللہ دے سکتا ہے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ جو قارون حضرت موسیٰ کا کزن تھا جس کے پاس بڑی دولت تھی, کہتے ہیں نا قارون کا خزانہ, تو لوگ اس پہ بڑا رشک کرتے تھے کہ یا اللہ کتنا امیر ہے, کتنا دولت اور پیسہ ہے اس کے پاس, لیکن وہ مومن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگوں کے سامنے زمین کو پھاڑا, اور قارون اور اس کا خاندان اور اس کے دوست احباب اور اس کا سونا چاندی سب زمین میں دفن ہو گیا. سب لوگوں نے عبرت حاصل کی اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں, اچھا ہوا ہم اس کے ساتھی نہیں بنے. تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. سو اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اسی خشکی کی طرف لے جا کر تمہیں زمین میں دھسا دے گا, یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجے گا, تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ, یا اس اللہ سے بے خوف ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے, پھر تم ہوا کا سخت طوفان دیکھو اور تمہاری ناشکری کے بدلے میں تم کو پانی میں غرق کر دے. پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا حمایتی نہ پاؤ گے جو ہمارا پیچھا کرے. دنیا میں کوئی نہیں جو کھڑا ہو کر ہمیں چیلنج کرے, اے اللہ تو نے یہ کیوں کیا. دنیا کے اندر کسی کے پاس اتنی پاور اور اتھارٹی نہیں کہ وہ خدا کو چیلنج کرے. ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے, خشکی اور تری میں ان کو سواری عطا کی ہے, ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا, اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فضیلت دی. اس پر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے. جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے رہنماؤں کے سمیت بلائیں گے, پھر جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہی اپنے نامہ اعمال پر خوشی سے پڑھیں گے, اور ان کے اندر ذرا برابر نا انصافی نہیں ہوگی. اس کے برخلاف جو اس دنیا میں اندھے بنے رہے آخرت میں بھی اندھے اور راستے سے بہت دور پڑے ہوں گے. اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قریب تھا کہ یہ اس چیز سے ہٹا کر تم کو فتنے میں ڈال دے جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے, تاکہ اس قرآن کے علاوہ تم کوئی اور دوسری بات ہم پر گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو تمہیں ضرور یہ اپنا دوست بنا لیتے. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم تمہیں مضبوط بنا رکھیں گے تو بعید نہیں تھا کہ تم بھی ان کی چالوں کی طرف جھک پڑتے. اگر ایسا ہوتا اے محمد تو تمہیں زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب ہوتا, پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. یہ سرزمین پر تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے در پہ ہیں تاکہ تم کو یہاں سے نکال دیں, لیکن ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی کچھ زیادہ ٹھہرنے والے نہیں. یعنی قریش اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے قریش مکہ سے نکالیں گے تو پھر ان کو بھی کم ہی ٹائم ملے گا. تو دیکھ لیجئے 8 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب پر فتح دی, اور مکہ جو امپاسبل لگتا تھا کہ حضور اس کو فتح کر سکیں گے, وہ بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے فتح ہو گیا. تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ان کے بارے میں سنت کو یاد کرو, ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہ مرحلہ یقیناً مشکل ہے, سو اس میں صبر و استقامت کے لیے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کا اہتمام کرو, خاص کر فجر کی رات کا. ارلی مارننگ اٹھو, باہر نکلو, ٹھنڈی ہوا کو دیکھو, پرندوں کے چہچہانے کو دیکھو, اور اونچی آواز میں خدا کے کلام کی تلاوت کرو. دیکھو کتنا سہانا منظر ہوتا ہے, اس لیے کہ فجر کی قرات روبرو ہوتی ہے, اور رات کے ایک حصے میں بھی اٹھو, نماز پڑھو, یہ تمہارے لیے مزید برآں ہے. یعنی تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے کہا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نافلتن لکا، تمہارے لیے ایک اضافی نماز ہے. یعنی مومنوں کو اللہ نے 5 نمازوں کا حکم دیا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو خدا تہجد کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ ایک چھٹی نماز ہے آپ کے لیے اضافی بعض لوگوں کے علاوہ. اور قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر پہنچائے. یہ ایک جو ہے نا ایک بہت ہی پسندیدہ جگہ ہے، جس کے بارے میں جب آپ اذان کے بعد دعا کرتے ہیں نا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. یہ ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں اور اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسندیدہ مقام عطا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. تو دعا کرتے رہو، پروردگار مجھ کو جہاں داخل کرنا ہے اس طرح داخل کر کے وہ عزت کا داخل کرنا ہو، اور جہاں سے نکالنا اس طرح نکالنا کہ میں عزت سے نکلوں، اور خاص اپنے پاس سے قوت و اقتدار کو میرا مددگار بنا. یہ بھی بڑی مزے کی دعا ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں. اے پیغمبر اعلان کرو کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، اس لیے کہ باطل مٹنے ہی والا ہے. ہم اس قرآن میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں وہ ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ان لوگوں ظالموں کے لیے اس کے خسارے میں اضافہ کر رہا ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بدل دیتا ہے، اور جب اس کو مصیبت ملتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور کہہ دو کہ ہر ایک کے لیے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. تو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو سیدھی راہ پر رہتے ہیں. وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، پھر تم پر جو وحی کی جاتی ہے ان سے کہو یہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، اور اس طرح کے حقائق کا تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا، زیادہ علم تم کو اللہ قیامت کے دن دے گا. اس میں اے پیغمبر تمہارے لیے ارادہ اختیار کا کوئی دخل نہیں. اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تمہاری طرف وحی کیا وہ تم سے چھین لیں، پھر اس کے لیے تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پا سکتے، مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، تم اس سے سرفراز ہوئے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو کر ایسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا قرآن نہیں لائیں. کائنات کے تمام جن آ جائیں، تمام انسان آ جائیں، قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کیے دے رہے ہیں، انکار کے بغیر نہیں رہے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گی جب تک ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ جاری نہ کر دو، یا تم ہمارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ پیدا نہ کرو، پھر ان کے بیچوں بیچ نہریں نہ دوڑا دو، یا جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے آسمان سے گرا دو، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر ہو جائے، یا آنکھوں کے سامنے تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ، اور تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں ماننے والے جب تک تم وہاں سے ہمارے اوپر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھے. ان سے کہہ دو میرا پروردگار پاک ہے، کیا میں ایک انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا؟ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے محمد کو ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا؟ ان سے کو زمین میں فرشتے ہوتے کہ آسمان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتار دیتے. کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا اور ان کو دیکھ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، جس کو گمراہی میں ڈال دے ایسے گمراہوں کے لیے تم اس کے سوا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. قیامت کے دن ہم ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹیں گے، اندھے گنگے بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کی آگ جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی تو ہم ان پہ مزید ایندھن ڈال دیں گے. یہ ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ جس خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس جیسا دوبارہ پیدا کرے. اور حقیقت ہے کہ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اس پر بھی ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہتے. انہیں تعجب ہے کہ خدا نے یہ عنایت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کیوں کی؟ ان سے کہو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے حال میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم ضرور اس کو روک لیتے. یعنی اگر میں زمین کے خزانوں کا مالک تم کو بنا دیتا تب بھی تم کنجوسی کرتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا تنگ دل باز کے ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے نشانیاں مانگتے ہیں، ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی. وہ جو معجزات تھے، ایک عصا تھا، ایک ید بیضا تھا،
پھر یہ کہ اس کے محل کے اندر پانی کے اندر خون ہی خون بن جاتا تھا، مینڈک اٹھنے لگ جاتے تھے، چہرے پہ آبلے بن جاتے تھے، اور ٹڈیاں ان کے کھانوں میں گھس جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً فرعون اور اس کی قوم کو دکھاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا پاورفل ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ان کے دل پھر بھی نہیں مانے، تو پھر خدا نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں غرق کر دیا اور ان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت کا انسان بنایا، موقع بنایا۔ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اسے یہی کہا ہے، موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا۔ موسیٰ نے جواب دیا، تم خوب جانتے ہو، تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ نشانیاں زمین و آسمان کے پروردگار نے اتاری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اے فرعون کہ تم اب ایک ہلاکت زدہ آدمی ہو۔ اس کے بعد فرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، سو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو زمین پانی میں غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں اطمینان سے رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو صرف اس لیے بھیجا کہ ماننے والوں کو خوشخبری دو اور نہ ماننے والوں کو تنبیہ کرو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اس مقصد سے ہم نے اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا۔ ان سے کہہ دو تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے ان کے پروردگار کی طرف سے یہی علم دیا گیا تھا، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کے اندر کچھ اور بھی لوگ ہیں جو قرآن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ہمارا پروردگار پاک ہے، یہ اس کا وعدہ تھا، اور ہمارے پروردگار کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہونا ہے۔ اس کو سن کر وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور ان کی خشوع اور زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ انہیں اس پر اعتراض ہے، تم اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہو؟ ان سے کہہ دو اللہ کو اب رحمان کہو یا رحیم کرو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اللہ کے، ٹھیک ہے، اللہ کو اللہ کہو یا رحمان کرو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اپنے اوپر نماز ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص تم کو پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، تم اس نماز کو نہ بہت زیادہ بلند آواز میں پڑھو نہ بہت پست آواز میں پڑھو، بلکہ دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو، تم اسی خوبصورتی طریقے سے اس نماز کا اہتمام کرو، اعلان کرو شکر اللہ کے لیے ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کی بادشاہی میں شریک ہے، نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور تم اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح کے اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق تم کو حاصل ہے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یہ آخری آیت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو گئی، کل ہم انشاء